अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस्लामाबाद में आज अपोजिशन का अहम गठजोड़ जारी है। पीडीएम की क़यादत मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में सर जोड़ कर बैठी है। इजलास का एजेंडा एक मुत्तफ़क़ा बयानिए की तैयारी बताया जाता है। इजलास की अहमियत इसलिए भी मुसल्लम है कि इससे 2 रोज़ कबल बिलावल के एक बयान ने ऐसी हलचल पैदा की कि उसके बाद अब तक की पीपल्स पार्टी की वजाहतें कोई काम नहीं कर रही। उम्मीद थी कि बिलावल भुट्टो खुद इजलास में शरीक होकर इसकी वजाहत करेंगे, लेकिन वो ना आए। अलबत्ता आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक हैं। इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ अपने बयानिए पर डटे हुए हैं और आसिफ जरदारी पीडीएम के बयानिए को हतमी करार दे रहे हैं। अब देखना यह है कि मुफाहिमत के बादशाह समझे जाने वाले जरदारी साहिब नए इत्तेहादी नवाज शरीफ को मुफाहिमत से कायल कर पाएंगे या गुस्से से भरपूर नवाज शरीफ मुफाहिमत के बादशाह को अपनी बात समझा सकेंगे। ये $1 मिलियन सवाल है, क्योंकि मौक़िफ़ में सख्ती के हवाले से नवाज शरीफ से करीब तर समझे जाने वाले फजलुर रहमान भी हुदूदो क़यूद के कायल नजर आते हैं। बदले बदले से मेरे गम खार नजर आते हैं, मरहले इश्क़ दुश्वार नजर आते हैं। सुना है कि छोटी जमातें भी ये कह रही हैं कि हमें बड़ी आजमाइश में ना डाला जाए, एक एक लफ्ज़ सोच समझ के मुंह से निकाला जाए। अब देखें, कोई मुत्तफ़क़ा बयानिया अगर बनता है तो नवाज शरीफ एक कदम पीछे हटकर कुछ नरम पड़ते हैं या बाकी लोग कुछ आगे बढ़कर गर्म पड़ते हैं। उधर गर्मा गर्मी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी जलसों में भी बढ़ रही है और इस कदर बढ़ रही है कि हमारी सियासी अखलाकियात जो हैं ही कमज़ोर इस गर्मी में पिघल रही हैं। अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज के बारे में नाजेबा रिमार्क्स दिए, जिसकी मजम्मत अगर मगर के साथ की जा रही है। माशरा अजब डगर पे है कि एक की गलती का दिफा दूसरे की गलती को बताकर किया जाता है कि इसने ऐसा कहा तो क्या, उसने भी तो ऐसा कहा हुआ है। ये न्यू नॉर्मल्स हैं, अब ये हमें बदलेंगे कि हम इनको, ये वक्त ही जानता है। उधर सनाउल्लाह ज़हरी और कादिर बलोच ने नून लीग से राहें जुदा कर ली। वजह मुस्लिम लीग नून का मुल्क दुश्मन बयानिया बताया, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मामला कुर्सी का है। वो कुर्सी नहीं जो आप समझ रहे हैं, वो कुर्सी जो उनको कोयटा जलसे में स्टेज पर ना मिल सकी। तज्जियाकार कहते हैं कि जब सियासी हवाएं बदलती हैं तो पहली पतझड़ बलोचिस्तान में ही होती है। छोटा सूबा है, बेहतरीन टेस्ट केस बनता है। बलोचिस्तान में हवाएं रुख बदल रही हैं, ये किसी आंधी का पेश खैमा तो नहीं। इन्हीं सवालों और मामलात पर बात करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हुकूमत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून से सेनेटर आसिफ करमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, बड़ी खूबी से और गहरी नज़र रखते हैं जो कुछ सियासत में आजकल हो रहा है। इससे पहले के गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, एक जो अभी इजलास जारी है वहाँ पर परवेज़ अशरफ साहब ने, जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ गुफ्तगू की है मीडिया से। सेनेटर आसिफ करमानी साहब, पीडीएम की लीडरशिप को बिना एतमाद में लिए आपकी क़यादत ने जिस तरह के बयानात दिए हैं, तमाम जमातों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या आप लोगों ने फ़ायदा किया पीडीएम का या नुकसान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो भी नवाज शरीफ साहब ने बात की, उन्होंने अपनी पार्टी के इजलास में भी बात की और उसके बाद उन्होंने गुजरांवाला जलसे पे में भी बात की, जिसकी वजह से एक सारा ये मामला जो है आजकल एक मरकज़ बना हुआ है बहस मुबाहिसे का। और मैं समझता हूँ कि बाकी दीगर जमातें भी, जहाँ आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया है, वो भी क्या कह रहे हैं, वो भी बात तो वही कर रहे हैं। आप चाहे कान को इधर से पकड़ लें, चाहे घुमा के पकड़ लें, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट नाम ले लिया, मियाँ साहब ने ज़रा खुल के बात कर दी। लेकिन असल बात जो सोचने की है वो ये है कि नवाज शरीफ कह क्या रहा है, कि वो मैसेज क्या दे रहा है। और उन्होंने क्लियर बात की, 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रहे और वो काफ़ी वाक़यात को उन्होंने, जो तजर्बात थे, मुशाहिदात थे, बड़ी करीब से देखा है, जिसका वो हिस्सा भी रहे। वो उन्होंने चीज़ें बयान की जो उनको नज़र आया, महसूस हुआ, जो उन्होंने मुशाहिदा किया। अब मसला तो ये है कि जो एक शख्स इतने अहम उहदों पे रहा, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म, मुंतख़ब वज़ीर आज़म रहा, उसने एक निशानदही की कुछ चीज़ों की, बजाय इसके कि उसको एक पॉजिटिव या गुड फेथ में लिया जाता है। कभी अगर कोई ऐसी बात है, कोई थी, तो उसका कम से कम कुछ उसका रेमेडी होनी चाहिए, उसका कोई हल निकलना चाहिए। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी की दीगर जमातें हैं, ये सिर्फ लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है,
لیکن تمام پی ڈی ایم جون سی ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ نواز شریف صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں جو کہ پی ڈی ایم کے 26 پوائنٹ ایجنڈا میں ہے، آئین اور قانون کی بالادستی۔ کرمانی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ 3 بار کے وزیر اعظم ہے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں، چلے سب کو کھل کر نہیں بتا سکتے مگر پی ڈی ایم کے قائدین کے سامنے تو ان پر تو اعتماد کریں، انہیں تو کھل کر پوری بات بتائیں۔ کیوں آج راجہ پرویز اشرف صاحب نے الفاظ بولے، کیوں بلاول بھٹو کو کہنا پڑا، کیوں فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیانیے میں یکسوئی کی ضرورت ہے؟ کیا نواز شریف صاحب علیحدہ سے چلنے چاہ رہے ہیں پوری پی ڈی ایم کے ساتھ؟ نہیں، قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ تمام دیکھیں، ہر شخص کا بات کرنے کا انداز یا انداز بیان مختلف ہوتا ہے۔ بلاول صاحب نے تو یہ بات کہی، انہوں نے کہا جی انہیں ایک دھچکا لگا اور نواز شریف صاحب کے پاس کوئی شواہد ہوں گے، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی جو بلاول صاحب کی بات تھی، اس کی پھر قمرالزمان صاحب کارا نے وضاحت بھی کی اور پھر فائنلی انہوں نے یہ کہا کہ ہاں جی یہ جو بات وہ کر رہے ہیں، چونکہ وہ انہوں نے نام لیے ہیں کچھ لوگوں کے، یہ نام نہیں لے رہے، لیکن دونوں کا جو فوکس ہے، جو پی ڈی ایم کا فوکس ہے وہ یہی ہے اور تمام جماعتیں اس پر متفق ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کریں، پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرے، عدلیہ اپنا کردار ادا کرے اور باقی دیگر ادارے افواج پاکستان جو محترم ہے ہمارے لیے۔ اور نواز شریف صاحب نے تو کہا کہ میں شہیدوں اور غازیوں کو سلیوٹ کرتا ہوں، اس پر تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ٹھیک ہے سر، اس پہ کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، آنر دیا۔ درست۔ بھٹی صاحب، یہ جو آج اجلاس ہو رہا ہے اس میں متفقہ بیانیے پہ بڑا زور دیا جا رہا ہے اور جیسے کرمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات ایک ہی ہے سب کی، تو پھر آج کے اجلاس میں کیوں سب کہہ رہے ہیں متفقہ بیانیہ ہو، اپنی اپنی بات نہ کی جائے؟ یہ کس کے مفاد میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ادب احترام سے کرمانی صاحب اور صداقت بہار، متفقہ بیانیہ نہیں ہے۔ پرسوں رات محترم اس وقت سب سے زیادہ مصروف ہیں محترم آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو ایک میسج بتایا کہ آپ جس طرح نام لے رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں زرداری صاحب چاہے تو ان کو پتا ہے میری ان کے کس ساتھی کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، آپ سیدھا آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کو ہٹ کر رہے ہیں۔ ہماری جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں یہ باتیں نہیں تھی، ہمارا ہدف تھا عمران خان صاحب، آپ اس ہدف سے ہٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہی اس وقت سب سے زیادہ مصروف ترین اگر اسٹیبلشمنٹ سے قریب کوئی ہوتا جا رہا ہے تو وہ محترم آصف علی زرداری صاحب ہے۔ ہسپتال میں بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور کافی صحت ہو بھی گئی ہے انہیں مزید بتا دیا گیا کہ آئندہ 2 ہفتے میں آپ کا بی پی بھی ٹھیک ہو جائے گا، شوگر بھی ٹھیک ہو جائے گی اور بیماریاں بھی بیلنس ہو جائیں گی۔ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ پیپل نون لیگ کے ساتھ ان کے فاصلے بڑھ سکتے ہیں، یہ میرا خیال ہے۔ یقیناً کل کو کیا ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتا، لیکن آصف علی زرداری بلاول صاحب صرف بیانات دیتے ہیں، مذاکرات آصف علی زرداری کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں۔ تو آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے ایک بڑا ٹرن آئے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی کو ایک گڈ نیوز ملنے والی ہے جو کہ ہفتہ پہلے زرداری صاحب نے میٹنگ کی تھی۔ بھٹی صاحب بڑی اہم بات کر رہے ہیں اور مولانا صاحب بھی آ رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں ہم سنوائیں گے وہ خطاب کرنے۔ مولانا صاحب کہاں ہوں گے اگر یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ؟ مولانا صاحب جب دھرنا دینے گئے تھے لاہور میں 2 کنٹینر تھے، ایک پہ شہباز شریف صاحب نے جانا تھا، یہ میری مولانا صاحب سے خود بات ہوئی ہے، اگر مولانا صاحب لائن پہ ہوں گے نہیں سر ابھی وہ کانفرنس ایک نے مولانا نے جانا تھا۔ ادھر جب وہ اسلام آباد گئے مجھے بتا دے، انہوں نے سارے شکوے دونوں جماعتوں سے تھے، بھئی آپ نے مجھے فرنٹ پہ لا کے میاں صاحب کو باہر بھیج دیا تو مجھے کیا ملا؟ اب مولانا صاحب شروع سے جن کے آدمی عوامی آدمی ہے نا، مطلب ہے خدا نہ خاصا میں کوئی ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا، وہ شروع سے ان کی اداروں کے ساتھ بڑی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے، انہیں فوجی زمین بھی بڑے اچھے ریٹوں میں مل جاتی رہی ہے، کشمیر کمیٹی بھی ملتی رہی ہے، تو انہوں نے دونوں پارٹیوں کو اب بھی ان کا مین ڈیمانڈ یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں رضائی مجھے جمع کرائے۔ تو یہ میرا خیال ہے نون لیگ کو یہ جنگ خود لڑنی ہوگی، اور نون لیگ مریم نواز خصوصاً یہ سمجھ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کسی بھی وقت تھوڑا سا بیک فٹ ہوگی اور اس کی الٹرنیٹ وہ اسٹریٹجی بھی بنا رہے ہیں۔ قربانی صاحب اس سے ایگری نہیں کریں گے، میں واپس آتی ہوں جو آپ پیپلز پارٹی کی دوری کی بات کر رہے ہیں اس پہ واپس آتی ہوں، لیکن صداقت صاحب ہمارے ساتھ۔ صداقت صاحب آپ کی قیادت بھی، ایک تو شکریہ جوائن کرنے کا، پیپلز پارٹی کے ذمہ دار رویے پر بڑی خوش ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ان کی ذمہ داری جس پر آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں آپ ہی کے لیے کوئی خطرہ نہ بن جائے؟ عائشہ بہت شکریہ۔ عائشہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں جو 22 سالہ جدوجہد کے بعد آئے ہیں،
اور ہمارا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس سارے پروسیس میں شروع دن سے وہ یہی تھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے یہ بلیک میل کرتی آ رہی ہیں اور بلیک میل کرتی رہی ہیں، اور اگر ان کے سامنے کوئی ریزسٹ کیا تو یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گی۔ معذرت کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں اور کرمانی صاحب بڑے سافٹ سپوکن آدمی ہیں، اس لیے میں ان کی احتراماً الفاظ کا کوشش کروں گا کہ اچھا استعمال ہو، لیکن جس طرح میاں صاحب نے کوشش کی ہے پچھلے 1.5-2 سال میں اپنے آپ کو بچانے کی، وہ اپنے آپ کو سوائے ایکسپوز کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکے۔ جو کچھ انہوں نے رکھا، جو کچھ ان کی روش تھی، جس طرح فیٹف پہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے، اور جس طرح کا یہ بیانیہ ان کا پچھلے 1.5 مہینے سے چل رہا ہے، اس بیانیے کا اتنا وزن ہے کہ پاکستانی عوام اور جو تھوڑا بہت ان میں تھا وہ ناراض، اپنی پولیٹیکل پارٹی میں کوئی اس بیانیے کے ساتھ سوائے چند لوگوں کے جو میاں صاحب کے ذاتی ہیں کوئی نہیں کھڑا ہونا چاہ رہا۔ ایون مولانا فضل الرحمان کہ جو حافظ حسین احمد صاحب تھے وہ کچھ دن پہلے بولے، انہوں نے کہا ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ بلاول نے کہا میں مشورہ دیتا ہوں کہ یہ 2 سٹیپ پیچھے آئیں۔ بلاول صاحب نے کہا کہ جی یہ اگر انہوں نے الزام لگایا تو ثبوت دیں، مجھے دھچکا لگا ہے۔ آج پرویز اشرف بھی کہہ رہے ہیں، آج مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں۔ بڑی واضح بات ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ یہ جو ایک کوشش انہوں نے کی ملکی ریاستی اداروں کے خلاف، ملکی یعنی ایک ریاست کے خلاف بیانیہ بنانے کے خلاف، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی تھوڑا سا سینسیبل بیہیو کر رہی ہے تو آج پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو ریپلیس کرے گی۔ مسلم لیگ نون جس کا بڑا ووٹر تھا پنجاب میں، وہ بہت ہی مایوس ہوا ہے۔ میں آج بھی کوٹا کی طرف گیا ہوا تھا، لوگ جو پکے مسلم لیگی ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب کے اس بیانیے سے بہت دل برداشتہ ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی سیاست کرنی ہے، اپنے سٹینگ پہ کھیلنا ہے۔ ہمیں یہ ہمارا یہ تجزیہ تھا کہ یہ ایکسپوز ہو گئے، یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ صداقت صاحب جو آپ نے سوال اٹھایا، میں پہلے اس پہ کرمانی صاحب کو لے لوں، آپ نے عوام کی بات کی ہے، اس کے بعد اس پر بھی آتے ہیں۔ کرمانی صاحب جو صداقت صاحب بات کر رہے ہیں، جو بھٹی صاحب نے بات کی ہے، پیپلز پارٹی جہاں کھڑی ہے، کہیں نون لیگ خود تو بند گلی کی طرف نہیں جا رہی، چھوٹی جماعتیں جو شکوے کر رہی ہیں، وہ جس وزنی بیانیے کی بات ابھی صداقت صاحب نے بھی، وہ حق بجانب نہیں ہے کہ آپ کے قائد کے غصے کا بوجھ وہ چھوٹی جماعتیں کیوں اٹھائیں جب آپ کی اپنی جماعت کے لوگ اس بیانیے کا بوجھ پوری طرح نہیں اٹھا پا رہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جیسے صداقت صاحب نے ابھی فرمایا اور عوام کی بات کی، اگر نواز شریف کا بیانیے کا بوجھ اگر عوام نہ اٹھا رہی ہوتی یا ان کو نواز شریف کے بیانیے سے کوئی اختلاف ہوتا تو آپ دیکھ رہے ہیں مریم نواز کے جو جلسے ہیں کتنے بھرپور اور کامیاب جیم پیک جا رہے ہیں، اور عوام اس میں شد و مت سے نعرے لگا رہے ہیں اور ان کی آواز ہم آواز بنے ہوئے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے اس کو پریشانی لاحق ہوئی ہے، اور جو 11 جماعتوں کا اتحاد ہے، اور یہ کوئی مصدقہ بات تو نہیں، یہ کیا سرائیاں ہیں، کہیں کسی نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے یا بلاول صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم تو اس بیانیے کے خلاف ہیں یا ہم اس بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ دیکھیں ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے، انہوں نے کوئی اپنی اگر رائے دی ہے تو اس رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ اصل مسئلہ جو ہے، جو اصل ایشو ہے اس وقت پاکستان کا، کہ اس حکومت کی جو پریشانی ہے، یہ پہلے ایک جھوٹے الزامات کرپشن کے پیچھے چھپتے تھے شریف خاندان کے، ایک پائی کے بھی تک کرپشن نہیں ملی۔ ڈالروں کی بارش ہونا تھی، 300 ارب ڈالر آنا تھا، کوئی کسی کے منہ پہ مار رہا تھا، کوئی کسی کے منہ پہ تو کہہ رہے کہ کچھ بھی نہیں ایسا ہوا۔ سنیں میری بات تو مکمل کر رہے ہیں۔ یہ تو کرپشن کا بیانیہ کر رہے تھے نا، ایسٹ بیانڈ میں، اوباما پہ ان کو سزا دے دی گئی۔ ٹھیک ہے کرمانی صاحب، بڑی معذرت، آپ کے پاس واپس آؤں گی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں آنے والے دنوں میں 2 اور اجلاسوں کا کہا گیا ہے جہاں میثاق طے ہوگا، لیکن بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ عوام کا اصل ایشو کیا ہے، حکومت کا اصل معاملہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی حالیہ دنوں کی کچھ گفتگو سنواتے ہیں، پھر بات آگے بڑھائیں گے۔ اپنی فوج کے خلاف جو زبان استعمال کر رہی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی اور ملک ہوتا آج اس کو جیل میں ڈالتے، لیکن یہاں عورتوں کا ہم احترام کرتے ہیں، اس لیے اس کو اجازت ہے کہ کھل کے بات کرے۔ جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، اس قوم میں قانون کی بالادستی نہیں آتی۔ جب بھی ایک قوم آگے بڑھتی ہے تو قانون کی بالادستی آتی ہے، قانون کے سامنے سب ایک برابر۔
بھٹی صاحب، یہ وزیر اعظم پاکستان گفتگو کر رہے ہیں، قانون کی بالادستی اور برابری کی بات کر رہے ہیں، مگر مخصوص طبقے کو ساتھ ہی رعایت کی بات بھی اسی زبان میں کر رہے ہیں۔ آج کل بھی وزیر اعظم ہے، یہ سابقہ وزیر اعظم بھٹی صاحب مہربانی کریں، سنجیدہ وزیر اعظم ہی ہیں۔ یار میں آپ کو سرکس میں گھومتا ہوا نظر آ رہا ہوں۔ یہ سرکس آج کل حکومت اپوزیشن کو اپوزیشن ایک صاحب فرما رہے تھے کوئی ایسی بات کرے اپنی فوج کے خلاف انہیں گرفتار کر لے، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں عورتوں کا احترام کریں۔ قانون میں تو یہ کہیں نہیں لکھا کہ قتل مرد کو جائز ہے اس کو اندر دے دو اور عورت قتل کرے تو اس کو نہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، نواز شریف صاحب نے بیانیہ جو دیا کرمانی صاحب اور بہار صاحب نہایت غلط دیا، انہیں نہیں دینا چاہیے تھا۔ پاک فوج ہماری تھی، ہماری ہے، فوج کو سیاست میں انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے، لیکن وزیر اعظم وقت کا کو 50 جلسوں میں یہی بیانیہ دہرا چکے ہیں۔ وہ بھائی حکومتیں ہمیشہ ایشو ڈیفیوز کرتی ہیں، کبھی ایشو بناتی نہیں۔ عمران خان صاحب کی تقریر دیکھ کے میں یقین سے کہہ رہا ہوں، مجھے 3 لوگوں نے کہا ہے نواز شریف نے کیا تقریر کی تھی۔ عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں ہمارے آرمی چیف کا نام لیا اور ڈی جی آئی ایس اے کا نام لیا، کیا بیان کیا تھا؟ تشریح آج کل وہی کرتے ہیں نواز شریف کی۔ انبلیویبل بات ہے بھائی، ایک بندہ جس کو سزا ہوئی ملک سے چلے گئے، انہوں نے لیا، اس کو نیشنل ٹی وی نے کور بھی نہیں کیا، آپ اس کو 50 دفعہ ایز اے وزیر اعظم دہرا چکے ہیں۔ میں ایک سوال کروں نا صافی، میں پیسے لیتا ہوں، میری تو کام ہے سوال کرنا، ایک وزیر اعظم کو اسی بیانیے کو لوگوں کے ذہنوں میں نقش کرانا، مجھے تو لگ رہا ہے کوئی تھوڑی سی شاید پنڈی اور اسلام آباد دور نہ ہو جائے اگر یہی طریقہ کار چلتا رہا تو۔ سر ابھی آپ نے پی ڈی ایم کے مولانا صاحب کی بھی گفتگو سنی، وہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ لحاظ سے بات کرتے ہیں، کچھ حقیقت پسندی سے توثیق کر رہے ہیں نواز شریف۔ مولانا صاحب کا پی ڈی ایم کا میرا خیال تھا کوئی فیصلہ ہوگا، میری مولانا صاحب سے کیونکہ صبح بات ہوئی، پی ڈی ایم کے جلسے کا رزلٹ یہ آیا ہے ایک اجلاس کے بعد 13 اور 14 کے 2 اور اجلاس کی ڈیٹیں آ گئی، فیصلہ تو کوئی نہیں ہوا، اس میں فیصلہ ہوا کیا کرنا تھا؟ میں تو یہ جاننا چاہ رہی ہوں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اصل بیانیے پہ تو اختلاف تھا نا کہ جی بیانیہ مشترکہ جماعتوں کا 11 کا ایک ہونا چاہیے، اس پہ نواز شریف صاحب نے جو کہا، بلاول صاحب نے اس پہ خدشے کا اظہار کیا، یہاں تو یہ بلاول صاحب ان کے بیانیے پہ آ جائیں گے، محترم نواز شریف صاحب پہ 11 جماعتوں ایک پہ آ جائے گی، یہاں وہ کہیں گے کہ نام نہیں لیا۔ لیکن میرا ذاتی خیال ہے وزیر اعظم کو کسی کو کان میں بتانا چاہیے، سر آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، اگر نواز شریف نے ایک دفعہ غلطی کی وہ آپ جلسوں میں جلوسوں میں 50 دفعہ کر چکے ہیں۔ سر صداقت صاحب بیٹھے ہیں، یہ تو خاص لوگوں میں ہیں جن کی ملاقاتیں روز رہتی ہیں اور ان کے سے پتہ چلتا ہے اب کیا نیریٹو رہے گا حکومت کا۔ صداقت صاحب یہ جو بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں اس کو بھی کامنٹ کیجئے گا، اور حکومت کیا سمجھ رہی ہے؟ بڑا معاملہ، بڑا مسئلہ، بڑا گول کیا ہے؟ کیا اپوزیشن ہے یا پھر مہنگائی اور بیڈ گورننس ہے؟ دیکھو دونوں میں پہلے تو جو بھٹی صاحب نے بات کی ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں نواز شریف نے ایک دفعہ کہا۔ بھٹی صاحب، نواز شریف صاحب نے ٹیسٹر لگایا تھا کہ آگے سے رسپانس نہیں آئے گا تو اس بیانیے کو بنا لیں گے۔ نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں یہ کہا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دونوں فوج کے جو سربراہان ہیں فوج کے اور آئی ایس آئی کے، ان کا نام لے کے تاکہ ان میں اور فوج میں تفریق آئے اور عوام میں ان کے بارے میں نفرت آئے۔ یہ بیانیہ یہاں ختم نہیں ہوا، انہوں نے اس بیانیے کی پاداش میں میاں صاحب کو وہاں پہ کراچی میں تقریر نہیں کرنے دی، لیکن جب وہ میاں صاحب وہاں پہنچتے ہیں اپنا کوئٹہ میں تو وہاں تو وہ باڑ اکھاڑنے کی بات کرتے ہیں، اردو کو قومی زبان نہ بنانے کی بات کرتے ہیں اور بلوچستان کو آزاد کرنے کی بات کرتے ہیں، پھر بھی نہیں رکے۔ یہاں ایاز صادق صاحب نے تو دن کی روشنی میں ہماری جیتی ہوئی جنگ کو دشمن کے پلڑے میں ڈالنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ میرے بڑے بھائی، یہ سیاست میں اور ریاست میں، سیاست کو ٹارگٹ کرنا اور ریاست کو ٹارگٹ کرنا دو باتیں تھیں، ان کا جواب ملک کے اندر اور ملک کے باہر اس لیے بنتا ہے کہ ملک کے دشمنوں نے اس بیانیے کو اڈاپٹ کیا، انڈیا نے اس کی ہیڈ لائن چلائیں اور پاکستان میں خدا نخواستہ خانہ جنگی انہوں نے کروا دی اپنی خبروں میں۔ پاکستان سے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو کوئی آواز میں جواب چاہیے، ہمیں اینٹی ریاست بیانیے کو کرب کرنا ہے سختی سے۔ پاکستان کی عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، بھٹی صاحب ان کے جذبات مجروح ہیں ایاز صادق کی تقریر سے، نواز شریف صاحب کی باتوں سے پاکستان کی ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ میں باسی صاحب سے آپ کا لوں گا، میں اس بیانیے کے آپ سے 100 گنا زیادہ خلاف ہوں۔ میں سب سے پہلے الحمدللہ مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں، میں فوج کے بارے میں سن بھی نہیں سکتا، لیکن میرا ایک موقف صرف اتنا تھا کہ میں اور آپ باتیں کریں اور ایک وزیر اعظم کو یہ بات بار بار نہیں دہرانی چاہیے، کیونکہ بہت بڑی
وہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں. میرا صرف یہ موقف تھا, باقی آپ جیسے بہتر سمجھے. نہیں, میں آپ کی بات اور آپ کے پوائنٹ آف ویو کا احترام کرتا ہوں. آپ نے جو پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا ٹھیک ہے, لیکن میرا پوائنٹ آف ویو سنیں. وزیر اعظم نے جس سختی سے ان کو منع کیا ہے, اس کا جواب یہ آیا کہ مسلم لیگ نون میں بڑے بڑے لوگ, جنرل عبد القادر صاحب, ثناء اللہ زہری صاحب, پنجاب کے ایم پی ایز نے مسلم لیگ نون کو پریشرائز کیا. ٹھیک ہے صداقت صاحب, میں اسی گفتگو کو کرمانی صاحب کی طرف لے جانا چاہوں گی. صداقت صاحب آپ کی بات آ گئی کہ میں صرف یہ بات کروں کہ عمران خان صاحب کے رسپانس کے بعد, گورنمنٹ کے رسپانس کے بعد ان پہ دباؤ پڑا, اور نواز شریف صاحب مجھے لگتا ہے یا تو ان کو پی ڈی ایم سے نکلنا پڑے گا یا اس بیانیے سے نکلنا پڑے گا. لہٰذا یہ ذمہ داری پوری حکومت کی ہے, ہم ریاست کے سب سے زیادہ بڑے ذمہ دار ہیں. لہٰذا ایسے قومی بیانیہ کے خلاف جو بیانیہ ہے اس کو ہم نے کرب کرنا ہے. دوسری بات عائشہ, جو مہنگائی والی بات کی, بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پی ڈی ایم چھوڑے گی نون لیگ یا پھر اپنا بیانیہ چھوڑے گی؟ مجھے ایک بریک لینی ہے. واسی صاحب بڑی معذرت کی اجازت دیجیے گا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں آپ کو پھر خوش آمدید کہیں گے. کرمانی صاحب یقینی طور پر آپ جو صداقت صاحب کی بات کا جواب دینا چاہتے ہیں, میں آپ کی طرف آؤں. صداقت صاحب کو بھی رسپونڈ کیجئے گا اور اس کی بھی ذرا وضاحت دیجئے گا, یہ کسی بھی جماعت میں کتنی لیڈرشپ بچے گی اگر ایسے لوٹوں کا گھیراؤ ہوگا؟ اب مجھے ذرا موقع دیجئے گا, کیونکہ میرا خیال میں کافی نگلیکٹ ہو گیا ہوں آج آپ کے پروگرام میں. گزارش یہ ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں اور جو بھٹی صاحب نے جدھر اشارہ کیا اور صداقت صاحب نے بھی بات کی, دیکھیں میں پھر اس کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ شارٹلی عرض کر دوں کہ نواز شریف نے صرف یہ بات کی ہے, اس کا بیانیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام ادارے آئین اور قانون کے دائرہ کار میں, جورسڈکشن میں رہ کے کام کریں. اس پر تو کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. کیا صداقت صاحب کہہ سکتے ہیں کہ آئین اور قانون کے دائرے میں نہیں رہنا چاہیے؟ نہیں. سوال یہ صرف کہ فوج کے خلاف کس نے بات کی ہے. نواز شریف نے تو کہا میں فوج کے شہیدوں اور غازیوں کو سلیوٹ کرتا ہوں. ہاں, انہوں نے نام ضرور لیے. اب بات یہ ہے کہ ایک اتنے ذمہ دار عہدے پہ بیٹھا شخص ہے, تو اگر اس نے بات کی ہے, اس نے ایک نشاندہی کی ہے, تو بجائے اس کو کہ ہم ڈیفلیکٹ کر دیں کہ یہ فوج کے خلاف بات کر رہا ہے. فوج میری بھی اتنی ہے, ہو سکتا ہے میں ان سب سے زیادہ محب وطن ہوں, نواز شریف بھی محب وطن ہے, ہم سب فوج کا احترام کرتے ہیں, لیکن چاہتے کیا ہیں کہ تمام ادارے بشمول فوج قابل احترام ہمارے لیے ہیں, وہ اپنے اپنے دائرے میں کام کریں تاکہ اس ملک آگے بڑھ سکے اور ہم یہ جو 70-72 سال سے ایک دائرے کا سفر ہے وہ ختم ہو. ایک بات. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو مریم بی بی نے بات کی ہے, میں اس کو ایک اخلاقی دباؤ کہوں گا کہ جس کی وہ بات کر رہی ہیں. آپ خود بتائیے کہ ایک شخص جو ہے وہ ہمارے ٹکٹ پر الیکشن جیتتا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی ریزن, میں کہتا ہوں کوئی بھی ریزن ہو, اس کے بعد ایک لوٹا بن کے چلا جاتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ شخص پہلے ریزائن کرے اپنی سیٹ سے, پھر آزاد ہے وہ, پھر چاہے پی ٹی آئی میں جائے, چاہے جس مرضی جماعت میں جائے, لیکن جیتتے تم شیر کے نشان پہ ہو, وزارتوں کے مزے لیتے ہو تم نواز شریف کی حکومت میں, چیف منسٹر بنتے ہو تم نواز شریف کی حکومت میں, اور پھر ایک بہانہ بنا دیتے ہو جیسے قادر بلوچ صاحب اور ثناء اللہ زہری صاحب نے. حالانکہ یہ وہاں مریم بی بی کے ساتھ رہے ہیں, ان کو چادریں پہنائی انہوں نے کوئٹہ جلسے کے دوران. کیا کہ جی اسٹیج پر کرسی نہیں ملی جی. تو بات یہ ہے کہ یہ مفادات کی سیاست ہے, یہ پاور پالیٹکس ہے. قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا تو وہ پاور پالیٹکس سے نہیں بنایا تھا, وہ پورے برے صغیر کے مسلمانوں کو ساتھ لے کے چلا تھا اور ووٹ کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا. عائشہ بی بی, آج اگر نواز شریف ووٹ کی عزت کی بات کرتا ہے, آج اگر مریم نواز ووٹ کی عزت کی بات کرتی ہے, تو یہ اسی ووٹ کی عزت کی بات کرتی ہے جس کی احترام نہ کر کے آج اس ملک میں ایک مسلح شدہ حکومت ہے جس نے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا. مہنگائی کا کو عالم ہے کہ غریب آدمی تو خیر پس گیا, اس ملک سے مڈل کلاس کا خاتمہ کر دیا گیا, امیر امیر تر ہو رہا ہے, غریب غریب تر ہو رہا ہے. دو لوگ رہ جائیں گے اس ملک میں اگر اس حکومت کو. صداقت صاحب میں آؤں گی, میں بھٹی صاحب کا پوائنٹ لے کر آؤں گی آپ کی طرف. دو سوال کے جواب. صرف ایک ریلیونٹ بات ہے, میں 10 سیکنڈ میں بات سمجھ آ جائے. ٹرینڈ کے خلاف نواز شریف کی جو جدوجہد ہے وہ ہے, اور لوٹے جو ہیں ان کو بالکل ہم ٹھیک ہے کرمانی صاحب گھیراؤ ایک اخلاقی دباؤ. میں لوٹوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں. جی ٹھیک ہے صداقت صاحب کہیے. میں صرف بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کرمانی صاحب کو کہ جتنا لوگ اس وقت ناراض ہیں وہ شاید اس بات سے ناراض ہیں کہ نواز شریف آپ کو جب مرضی ہو آپ ضیاء الحق کے سارے فائدے اٹھاؤ, آپ کی مرضی ہو آپ آئی ایس آئی سے پیسے لے کے الیکشن لڑو, آپ کی مرضی ہو آپ جنرل باجوہ کو ووٹ دو, آپ کی مرضی ہو آپ زبیر صاحب کو 2 دفعہ
جنرل کپ صاحب کے پاس بھیجو اپنے لیے رعایتیں لینے کے لیے, اور جب نہ ہو تو آپ بدل جاؤ. تو آپ نے بھی تو لوگوں کی جو ہمدردی, لوگوں کی جو مینڈیٹ تھا اس کے ساتھ آپ نے دغا کیا. وہ لوگ آپ کو کیوں نہ چھوڑیں؟ اگر انہوں نے کوئی دغا کیا ہے تو آپ نے بھی دغا کیا ہے. عبد القادر بلوچ آپ کے سینئر لیڈر ہیں, ثناء اللہ زہری آپ کے, میں آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ ضیاء الحق کے ساتھ جانا غلطی تھی. ضیاء الحق کے ساتھ جانا غلطی تھی ہماری, میں آن دا ریکارڈ کہتا ہوں. لیکن کیا غلطیوں کو ریپیٹ ابھی جب آپ نے باجوہ صاحب کا نام لیا, باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن میں آپ نے ووٹ دیا, زبیر صاحب کو آپ نے بھیج کے معافیاں مانگی, ملک کا وہ ٹھیک تھی؟ کوئی معافی نہیں مانگی, کوئی معافی نہیں مانگی. اگر جنرل باجوہ صاحب اگر ان میں کوئی اعتراض تھا تو آپ نے ایکسٹینشن کیوں دی؟ ایکسٹینشن میں ووٹ کیوں دیا؟ سپریم کورٹ کا حکم تھا, سپریم کورٹ, میری سن لینا بات, سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ پارلیمنٹ اس پہ لیجسلیشن کرے. پورے پاکستان نے سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں, کرمانی صاحب پارلیمانی جماعت اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے, وہاں تو سپریم کورٹ کا حکم نہیں ہے. اگر آپ کسی سوچ کے خلاف نہیں چاہتے تھے, کوئی بیانیہ لیں گے تو لوگ آپ کے خلاف جائیں گے. فوج کو متنازع ادارہ بنائیں, ہم نہیں چاہتے تھے فوج کو اچھا مجھے بھٹی صاحب کو شامل کرنے دے. بھٹی صاحب بڑی اخلاقی دباؤ, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے اخلاقیات کا درس سننے میں. اخلاقیات کا درس سننے میں نا مجھے لگ رہا ہے کہ میں کوئی خلائی کو چوری کیا گیا, نتیجے میں صاحب آپ نے ٹھیک فرمایا. اس کا ٹھیک ہے کرمانی صاحب, مگر یہ جو اخلاقی دباؤ کی بات کر رہے ہیں تھوڑی اس پہ بات کر لیں. اچھا یہ میری گزارش ہے, کرمانی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, اداروں کو حدود میں رہنا چاہیے اور سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کی کیا اوقات ہے کہ ہمارے خلاف فیصلہ دے؟ نہیں آپ مجھے بات پوری کرنے دیں, مجھے صرف عرض کرنے دیں, باقی جو آپ کا حکم ہے میں آتی واپس. مجھے حکم. اچھا اداروں کا ایم پی ایم نے کہا گھراؤ کرنا چاہیے. گھراؤ ہوتا ہے گھر کے جا کے اٹیک کر دو, خانہ جنگی کا خطرہ ہو. ایک ایم پی میری گھراؤ کا مطلب اور بتا دیں. اچھا سن لیں, اچھا بہاری عباسی صاحب اور دیکھیں, نہیں دونوں سن لیں. اگر ایک پارٹی جماعت چھوڑ دیتا ہے وہ لوٹا ہے, میں نے مان لیا, دونوں میرے بھائی نے ٹھیک کہا. ایک جماعت جس کا منشور الگ ہے, دوسرا منشور الگ ہے. ایک کہتا ہے شہباز شریف صاحب کہ میں پٹا ڈال کے گھماؤں گا, پٹے انسانوں کے گلے میں نہیں ڈالے جاتے. لاڑکانہ اور کوئٹوں کی سڑکوں پہ, نہیں میری یہ بات سن لینا, اگر مجھے حکم دے دے تو میں منہ پہ ایلفی لگا لوں. اور دوسرا آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں نواز شریف ناسور ہے, اگر میں نے اب ان کے ساتھ بیٹھا تو مجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. آپ پوری کی پوری جماعت کے منشور الگ کے ساتھ لوٹا بن کے جا کے بیٹھ جائے وہ ٹھیک ہے. ایک آدمی اگر آصف کرمانی سمجھتا ہے کہ میری جماعت غلط کر رہی ہے, یہ ہاں بات ٹھیک ہے, اسے ریزائن دینا چاہیے. یار یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک جماعت کا سربراہ 100 بندوں کا سودا کرے اور مخالف جماعت کے ساتھ چلے جائے تو وہ ٹھیک ہے, پیار محبت ہے, وہ لوٹا نہیں, وہ تو لوٹوں کی فیکٹری ہیں. اور بھائی فیکٹریاں بند کرو, لوٹے خود و خود ختم ہو جائیں گے. یہ میری گزارش ہے, باقی آپ کا ہر حکم سر. اب تھوڑا سا میں نا آخر میں بالکل اس پہ کامنٹ چاہوں گی آپ سب سے. میں صداقت صاحب, ایک تو گلگت بلتستان میں آپ لوگ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ میں آ رہی ہوں کرمانی صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں ون بائی ون میں, تاکہ سب کو ٹائم مل جائے. مختصراً ایک منٹ میں بات. صداقت صاحب ایک تو گلگت بلتستان میں آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں, اور پھر جس طرح کی تقریریں ہیں گزشتہ روز بھی علی امین گنڈا پور کی جانب سے, آج انہوں نے ایک ٹویٹ بھی ایسا کیا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کوئی ایک جماعت, سبھی اسی طرح کام کرتے ہیں, آپ صرف اپنی جماعت کی طرف سے بتائیے. دیکھیں انشاءاللہ ہم الیکشن, چونکہ پورے پاکستان میں تبدیلی آ رہی ہے, وہاں بھی تبدیلی آئے گی. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح لوگ پیپلز پارٹی اور نون سے تنگ ہو کے انہوں نے ہمیں ووٹ دیا. آپ ان کی تقریریں سن لیں, الیکشن میں کیا ہوگا. جس طرح 2018 میں الیکشن کمیشن انہوں نے لگایا, تمام عملہ ان کا تھا. پنجاب میں کے پی میں پی ٹی آئی جیتی, وہاں الیکشن فیئر نہیں تھا, اور سندھ میں پیپلز پارٹی جیتی, وہاں الیکشن فیئر تھا. اب ان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم تو جیت رہے ہیں. اگر ہم زیادہ سیٹیں لے جاتے تو یہ کہیں گے دھاندلی ہوئی, اور اگر ہم کم ان کو اگر یہ کچھ تھوڑا بہت لیں گے تو یہ الیکشن کو مانیں گے. لیکن بہرحال ہم طلوع ہو رہے ہیں اور یہ غروب ہو رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جی بی اخلاقیات میں کون طلوع ہو رہا ہے, کون غروب ہو رہا ہے؟ صداقت صاحب دیکھیں نا, نواز شریف صاحب اپنے بیانیے کے ساتھ غروب ہو رہے ہیں, اور عمران خان 22 سال کی جدوجہد کے بعد بڑا آپ نے بائی پاس کیا میرے سوال کو. کرمانی صاحب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ گلگت بلتستان میں سیٹوں کو لے کر, اور جس طرح نواز شریف صاحب نے بھی کچھ ایسا کامنٹ کیا گجرانوالہ تقریب میں؟ میں ویری کوئکلی
بھٹی صاحب محترم نے کہا، میں ذرا عرض کر دوں بھٹی صاحب کو کہ سجاد علی شاہ صاحب جو تھے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے، انہوں نے ایک انٹرویو میں پھر بتایا تھا انہی دنوں 2006-07 کی بات ہے اپنی رحلت سے پہلے، کہ انہوں نے تفتیش کرائی تھی تمام ایجنسیوں سے، اور یہ ریکارڈ پر ہے، وہ انگلش اخبار ڈان یا نیوز میں چھپی تھی وہ خبر، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تسلی کر لی ہے اس سپریم کورٹ حملے میں نون لیگ ان کی قیادت ملوث نہیں تھی۔ ایک بات آپ چیک کر لیں ریکارڈ سے۔ دوسری جہاں تک گلگت کی آپ جو آئی ایس آئی سے پیسے لینے کی بات ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے کرمانی صاحب؟ پری پول وہ اس آئی ایس آئی سے پیسے لینے والی بات اس کا عدالت میں اس کا کیس ہے، بلائیں سب کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ کرمانی صاحب آپ میرے لیے کرمانی صاحب برطانیہ دور کے قابل احترام ہیں، ورنہ ابھی کہیں تو بتاؤ مسلم لیگ نون کے کس نے پیسے بانٹے، کس نے ویگن لی، کون کون گیا؟ اس طرح نہ کریں، اس طرح میں کمزور آدمی ہوں، اس طرح نہ کریں۔ نہیں، یہ وہ سجاد علی شاہ صاحب کا میں عرض کر رہا ہوں، آپ کا رائے جو ہے میں اس پہ نہیں، میں سجاد علی شاہ صاحب کی بات کروں کہ انہوں نے یہ کہا تھا۔ اب کمنگ بیک ٹو گلگت، اب جو جلسے ہو رہے ہیں اس وقت، جس طرح مریم نواز شریف کے بھرپور اور کامیاب جلسے، اور یہ اگر دھاندلی انہوں نے نہ کی، پری پول ریگنگ تو شروع کر دی، وہاں ان کے وفاقی وزیر جا کر ایک تو جیسی گفتگو کر رہے ہیں اس کو میں اس وقت نہیں زیر بحث لانا چاہتا، لیکن جس قسم کی وہ اوپن برائب کر رہے ہیں جلسوں میں کہ تم جناب مجھے یہ دو ووٹ تو میں تمہیں یہ سڑک بنا دیتا ہوں، تم مجھے ووٹ دو میں تمہیں یہ کر دیتا ہوں، اس کا الیکشن کمیشن نے نوٹس نہیں لیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ باوجود مسلم لیگ نون کی کامیاب حکومت کی کارکردگی ماضی کی اور مریم نواز شریف کی کیمپین سے خوف زدہ بھی ہے یہ حکومت، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر فیئر الیکشن ہوا تو مسلم لیگ نون گلگت بلتستان میں حکومت بنائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ادا کروں گی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ آصف کرمانی صاحب، صداقت علی ابا، عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔